अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मिस्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं तालीम की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बीए बीएससी इस्लामियात लाज़मी पर मबनी है और इसमें आपको बताए जाएंगे इस्लामियात लाज़मी के लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके जवाबात आपको पढ़कर दिखाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे। बीए बीएससी इस्लामियात लाज़मी पर पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं और उसमें पैटर्न भी बता चुका हूं, सिलेबस भी बता चुका हूं और पेपर भी आपको दिखाए हैं पिछले सालों के। तो इस वीडियो में आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह आप तैयार कर सकते हैं उनको तैयार करने का तरीका बताऊंगा और आसान जवाबात भी आपके सामने रखूँगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया होता कि आप बीए इस्लामियात को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं, ये तो इतना आसान सब्जेक्ट है, जबकि इंग्लिश और बाकी जो सब मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप फोकस कर लें। तो मैं अपने प्यारे उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि लाजमी नहीं कि जो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी उसी तरह आसान हो। हर स्टूडेंट का अपना माइंड सेट होता है। किसी को इंग्लिश बहुत आसान लगता है तो किसी के लिए ज़िंदगी का बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। किसी को मैथ आसान लगता है, किसी को मैथ बहुत मुश्किल लगता है। इसी तरह इस्लामियात जो है ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो है सिलेबस अगर बात की जाए, पैटर्न की बात की जाए तो ये इंटरनेट पर मौजूद बहुत कम है। इससे पहले जो है तालीम की दुनिया फर्स्ट टाइम इसका सिलेबस आपके साथ शेयर किया यूट्यूब पर। पहले इसका सिलेबस भी नहीं मिलता था, ना इसका पैटर्न मिलता था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो है, और ना ही इसकी बुक्स किसी ने दिखाई हुई थी, ना वेबसाइट पर, ना चैनल्स पर, ना पास पेपर किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के इस्लामियात के जो ओरिजिनल पास पेपर होते हैं वो किसी ने शेयर किए हुए थे। तो ये चीज़ें हम पहले बाकायदा सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं होती तो वो कंटेंट हमारी कोशिश होती है कि हम अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी चैनल्स बहुत सारे हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको तालीमी मवाद मिलता रहता है, लेकिन हम सर्च करते हैं जो चीज़ पहले मौजूद नहीं होती हम वो लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें जो बाकी होती हैं। और इसके अलावा हमारा दूसरा फोकस होता है जो आप कमेंट्स में सवाल पूछते हैं कि उन पर जो हैं वो सवालात जो आपके वीडियो में अगर आंसर कर सकते हैं तो वीडियो में करें, अगर डायरेक्ट कमेंट्स में हम कर सकते हैं तो वहाँ पे कर दें। क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन थीम है वो अर्निंग, व्यूज़, सब्सक्राइबर ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि तालीम को आसान बनाना है। वी आर हेयर टू मेक एजुकेशन ईजियर। तो इसी थीम को लेकर हम चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में बीए बीएससी इस्लामियात लाज़मी में सवाल नंबर 4 जो आपसे पूछा जाता है उसमें 2 सवालात पूछे जाते हैं सवाल नंबर 4 में, और या का ऑप्शन होता है, यानी उन दोनों में से आपने एक करना होता है। 10 नंबर का ये सवाल होता है। बाब चहारम में से ये सवाल आता है जो कि सीरतुन नबी का बाब है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सवालात थे बाब चहारम में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी इन्हीं 4 में से आपके पेपर में ज़रूर कोई ना कोई सवाल आया होगा। ये नहीं है कि आप ये 4 कर लेंगे तो पता नहीं इनमें से आएगा, यानी ये वाली बात नहीं है। 100% गारंटी के साथ कि जो 4 सवालात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन्हीं 4 सवालात में से ही पेपर में कोई ना कोई एक आया होगा। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ये कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अब उनको आंसर के साथ आपके सामने रखूँगा। उनके कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें इनके आंसर नहीं मिल रहे, और जो मिले भी हैं तो वो भी इतने मुश्किल लिखे हुए हैं कि हमारे लिए उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको याद करना बहुत मुश्किल है। हमें ईजी वे में बताएं। तो मैं आपके सामने जो है ईजी वे में ये रखूँगा और उम्मीद है आप इसको समझेंगे और आप इसको अपने पास नोट कर लेंगे तो और भी आसानी हो जाएगी। वीडियो देखें और साथ साथ उसको अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट करते जाएं, और फिर बाद में जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप इसको तैयार कर लें। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि एक भोले भाले हमारे प्यारे से स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि ये पेपर्स तो अब हो चुके हैं, फर्स्ट एनुअल 2020 इस्लामियात का पेपर तो हो चुका है, अब आप इस पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरे भाई, हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब फिर कभी नहीं होंगे पेपर भी इस्लामियात लाज़मी के। ये अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होना है, बीए फर्स्ट एनुअल 2021 भी होना है, उसके बाद जाकर कहीं बीए बीएससी का ख़ात्मा मुमकिन होगा। अभी 2021 तक ये चलने वाले हैं। तो बीएस कहीं कहीं स्टार्ट हो चुका है, हर जगह भी नहीं हुआ, और ख़ास वो स्टूडेंट्स जो पहले से बीए में हैं तो उनके लिए तो अभी 2021 तक सब कुछ चलना ही है।
کیونکہ کسی نے سپلی کلیئر کرنی ہوگی، تو کسی نے ریپیٹ کرنا ہوگا، تو کسی نے امپروو کرنا ہوگا، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ابھی ہم BA اسلامیات لازمی پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سوالات کون سے تھے اور ان کے جوابات کیا ہیں، آپ لوگوں نے ان کو کیسے کلیئر کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سوالات اچھی طرح کر لیتے ہیں تو پھر اس سوال میں آپ کے فل نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی رائٹنگ بھی پیاری ہے، آپ خوبصورت لکھتے ہیں، تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ساری چیزیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور پھر آپ دیکھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو بر وقت اس کا پتہ چل جائے گا کہ ایک نئی ویڈیو بھی آ چکی ہے۔ ہم ویکلی 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں، اگر ہمیں زیادہ ٹائم مل جائے اور ہمیں ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پھر ہم جو ہے اس پہ ڈیلی بیسس پہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آج کل تھوڑی سی مصروفیات ہیں، بہت سارے کام اور بھی زندگی میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہفتے میں 1 ویڈیو تو ہم ضرور اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہے باب چہارم سیرت النبی، اور یہ ہیں وہ سوالات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے تھے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میں، کہ امپورٹنٹ کون سے ہیں اس باب میں۔ تو یہ والے امپورٹنٹ تھے: مطالعہ سیرت النبی کی ضرورت و اہمیت، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے اقامت دین کا نبوی طریق، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ دیکھیں تو قرآن مجید میں سیرت سرور دو عالم کا بیان۔ 8ویں نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اقامت دین میں خلفائے راشدین کا منہاج۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کوسچنز کے میں نے آنسر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ آنسر آپ کو کتاب میں بھی ملیں گے، لیکن اس میں تھوڑے ٹف لکھے ہوئے ہیں، اس میں ورڈنگ بہت مشکل یوز کی گئی ہے، اور الفاظ کی جو ایک ترتیب ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے کتاب میں، تو میں نے ان کو تھوڑا سا آسان کر کے لکھا ہے۔ اگر آپ ان کو یاد کرنا چاہیں یا اس کو سمجھ کر پھر اپنے پاس سے پیپر میں لکھنا چاہیں تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اور ان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ مین چیز ہوتی ہے، اگر 10 نمبر کا سوال ہے تو لانگ کوسچنز کو اٹیمپٹ کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ 10 ہیڈنگز بنائیں، اور ہر ہیڈنگ میں آپ 2 سے 4 لائنیں ضرور لکھ لیں، 6 لائنیں لکھ لیں۔ وہ اپنے ٹائم کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹائم کم ہے تو 2 لائنیں لکھ لیں، ٹائم زیادہ ہے تو 6 لائنیں لکھ لیں، لیکن تھوڑی اپنی جو آپ کی ہیڈنگ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ والا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4، اس میں ہے کہ مطالعہ سیرت النبی کی ضرورت و اہمیت پر جامع مضمون قلم بند کریں۔ تو اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب آپ لوگ چاہیں تو اپنے پاس ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ مطالعہ کا مطلب ہے کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ سیرت کا مطلب ہے کسی چیز یا شخصیت کے کردار کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا۔ لہٰذا مطالعہ سیرت النبی سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا۔ اس سوال میں ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے نبی کی شخصیت کے کردار کے بارے میں آگاہی ہونا کتنا ضروری اور اہم ہے۔ اس ضمن میں چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلی ہیڈنگ ہے واحد اسوہ کامل۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان میں سے کسی کی مکمل سیرت اس وقت دستیاب نہیں، اس لیے ان کی سیرت سے ہمیں مکمل رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت واحد ایسی مکمل سیرت ہے جو دنیا میں محفوظ ہے، اس لیے ہم اس سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سوال کا جواب لکھنے سے پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ جو سوال ہے اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے مطالعہ سیرت النبی ہمارے لیے کیوں ضروری اور اہم ہے، یعنی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں معلومات کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا امپورٹنس رکھتا ہے، اس سے ہمیں فائدے کیا ہوں گے، یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اب ہم اس کی دوسری ہیڈنگ کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تعمیر سیرت۔ مطالعہ سیرت النبی سے انسان کے کردار کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ اچھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ اب اس کی تیسری ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں، اثر انگیزی۔
بعض اوقات دیگر اسلامی تعلیمات کے مطالعہ سے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا عملی نمونہ انسان کے دل و دماغ کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے مطالعہ سیرت النبی بہت ضروری اور اہم ہے۔ چوتھی ہیڈنگ ہے اصلاح اخلاق۔ سب سے ضروری اصلاح اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ مطالعہ سیرت النبی انسان کو اخلاق حسنہ سکھاتی ہے، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ پانچویں ہیڈنگ ہے پیروی رسول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم خود اللہ پاک نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے مطالعہ سیرت النبی کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ چھٹی ہیڈنگ ہے معصومیت کبریٰ۔ ویسے تو تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت معصومیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب رسول ہیں اور آپ کی سیرت دونوں جہان کی نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ ساتویں ہیڈنگ ہے جامع اور عالمگیر سیرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی سیرت قرآن مجید کی عملی تفسیر بھی ہے، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ آٹھویں ہیڈنگ ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، یعنی یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پہ کوئی بھی انسان چل کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ روحانی غذا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت روح کی غذا اور روحانی بیماریوں کا مکمل علاج ہے، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ 10ویں ہیڈنگ ہے متعصبانہ رویہ کا جواب۔ آج بھی مغربی تہذیب حضرت محمد اور قرآن پر حملہ آور ہے۔ ان حملوں کا جواب دینا مطالعہ سیرت النبی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اس لیے مطالعہ سیرت النبی ضروری اور اہم ہے۔ یہ 10 ہیڈنگ مکمل ہو چکی ہیں، آپ نے ان کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے تو کر لیں، وہاں سے پھر آپ پیپر کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں، اس کو بھی میں نے نمبر 4 کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پیپر میں چوتھے نمبر پہ سوال پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں نے آگے اس کو 5 نہیں کیا، بلکہ سوال نمبر یہ 4 ہی ہے، یعنی کہ یہ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اقامت دین کا نبوی طریقہ کار بیان کریں۔ اقامت دین کا مطلب ہے بحیثیت نظام اسلام کو زمین پر نافذ کرنا۔ اقامت دین کا تصور قرآن مجید میں موجود ہے۔ ترجمہ: یہ قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف 40:12۔ نبی نے اقامت دین کا جو طریقہ کار اختیار کیا اسے اقامت دین کا نبوی طریق کہتے ہیں۔ اقامت دین ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ پہلی ہیڈنگ ہے اس سوال کی، دعوت اسلام۔ نبی نے اپنے طریقہ کار میں سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں حکمت و دانائی کے ساتھ اسلام کی طرف بلایا۔ دوسری ہیڈنگ ہے تطہیر افکار۔ تطہیر افکار کا مطلب ہے اچھے خیالات کی حوصلہ افزائی اور برے خیالات کی مذمت کرنا۔ تطہیر افکار کا عمل اگر نہ کیا جائے تو انسان نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی نے مسلمانوں کے نظریات میں جو جہالتیں موجود تھیں ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ نمبر 3، تربیت۔ تربیت کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز عملاً سکھانا۔ نبی نے مسلمانوں کی تربیت میں دلچسپی لی، کیونکہ افراد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اچھے اور کامیاب انسان پیدا نہیں ہوتے۔ پہلے ان کی نظریاتی تربیت کی، یعنی ان کی اللہ کے ساتھ وابستگی کو مضبوط بنایا اور پھر ان کو عبادت کا پابند بنایا۔ نمبر 4 پہ ہجرت۔ ہجرت کا مطلب ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرنا۔ جس وقت مکہ اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد بہت بڑھ گیا تو نبی نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک طاقتور گروہ کا درجہ حاصل کر گئے۔ نمبر 5، تنظیم۔
تنظیم کا مطلب ہے کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کو منظم کرنا۔ نبی نے اقامت دین کے طریقہ کار میں ان لوگوں کو منظم کیا جو مسلمان ہو چکے تھے۔ اس تنظیم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 6، اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ نبی نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ عمل اقامت دین کے سلسلے میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے انصار اور مہاجر مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر کے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ نمبر 7، جہاد۔ جہاد کا مطلب ہے خاص اللہ کی راہ میں دین اسلام کی بقا کے لیے لڑنا۔ اقامت دین کے طریقہ کار میں نبی نے جہاد کا راستہ بھی اختیار کیا، کیونکہ اس سے منافقین کی چھانٹی ہو جاتی ہے اور مخلص مسلمان ہی اسلام کے علمبردار قرار پاتے ہیں۔ نمبر 8، تدریج۔ تدریج کا مطلب ہے ہر کام موقع کی مناسبت سے کرنا۔ نبی نے صبر سے آہستہ آہستہ اسلامی اقدامات کے لیے جو بتدریج معاشرے میں پختگی اختیار کرتے چلے گئے۔ نمبر 9، تشکیل اسلامی خلافت۔ تشکیل کا مطلب ہے بنانا، اور اسلامی خلافت سے مراد ہے ایسی ریاست جہاں مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ ہو۔ نبی نے آخر میں اسلامی خلافت قائم کی، جس سے اسلامی نظام کا مشکل اور آخری مرحلہ طے ہو گیا۔ یوں اقامت دین مکمل ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ سوال بھی یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ سوال کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سیرت سرور دو عالم کا بیان لکھیں۔ سیرت سرور دو عالم کی بنیاد قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام پر ہے۔ قرآن مجید میں سیرت سرور دو عالم کا آغاز بعثت نبوی سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سیرت سرور دو عالم کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اب یہ ہیڈنگز یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہے بعثت نبوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 یا 12 ربیع الاول 571 سن میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 40 برس تھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یوں بعثت نبوی کا آغاز ہوا۔ نمبر 2، اسلامی تبلیغ اسلام کا دور۔ بعثت نبوی کے کچھ عرصہ بعد آپ کو تبلیغ اسلام کا حکم دیا گیا۔ اس میں آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اس دوران آپ پر وقتاً فوقتاً آیات بھی نازل ہوتی رہی ہیں۔ نمبر 3، ہجرت حبشہ۔ جب تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا تو کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، اس لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ غم کا سال۔ غم کے سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سال نبی پاک کو 2 بڑے المیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال آپ کی بیوی حضرت خدیجہ اور چچا ابو طالب کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ نمبر 5، واقعہ معراج۔ واقعہ معراج سے مراد وہ واقعہ ہے جب اللہ پاک نے اپنی قدرت سے نبی پاک کو زمین سے اپنے عرش پہ بلایا اور ملاقات فرمائی۔ یہ واقعہ نبی پاک کی مکی زندگی کے آخر میں پیش آیا۔ اسی موقع پر آپ کو نماز کا تحفہ بھی دیا گیا۔ نمبر 6، مسلمانوں کی ثابت قدمی۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی سے مراد ہے کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین اسلام پر قائم رہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ خود نبی پاک پر بھی کفار نے شدید ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 7، جنوں کا قرآن سننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ سے مایوس ہو گئے تو آپ طائف چلے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں کا رویہ اہل مکہ سے بھی بدتر تھا، تو واپسی پر وادی نخلہ میں جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ نمبر 8، ہجرت مدینہ۔ جب مدینہ کے کچھ افراد مسلمان ہو گئے اور وہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا لیا، چنانچہ اللہ پاک نے آپ کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی اور آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ جہاد کی اجازت۔ مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری کے بعد جیسے حالات پیش آئے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ قریش سے کسی بھی وقت مسلح مقابلہ پیش آ سکتا تھا، چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ مدینہ آمد کے بعد کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو سب سے بڑا معرکہ پیش آیا وہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل واقعات بتدریج پیش آئے۔ نمبر 1، غزوہ احد۔ نمبر 2، غزوہ خندق۔ نمبر 3، غزوہ حدیبیہ۔ نمبر 4، غزوہ خیبر۔ نمبر 5، فتح مکہ۔ نمبر 6، غزوہ حنین
اور نمبر 7 غزوہ تبوک۔ 10ویں ہیڈنگ ہے مال غنیمت۔ غزوہ بدر میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اور اس سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی باضابطہ اصول نہ تھا، اس لیے مسلمانوں کے درمیان اس کی تقسیم کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں مال غنیمت کے تمام اصول بیان کر دیے گئے۔ اس سوال کی 11ویں ہیڈنگ ہے حجۃ الوداع۔ جب تمام غزوات ختم ہو گئے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا تو 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ ترجمہ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ یہ صورت ہے المائدہ اور اس کی آیاتیں 3 اور 5۔ اور اس سوال کی آخری ہیڈنگ وفات نبوی۔ 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ اس سانحہ کی تصدیق حضرت ابوبکر نے کی، جس سے تمام مسلمانوں نے یقین کر لیا۔ اب چوتھا سوال اور یہ آخری امپورٹنٹ کویسچن ہے اس باب کا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اقامت دین میں خلفائے راشدین کا منہاج لکھیں۔ 10 نمبر کا سوال ہے، پیپر میں آتا رہتا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اقامت دین یعنی دین کی سلامتی میں خلفائے راشدین کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ نبوت کے بعد واحد دور تھا جس میں مکمل اسلام کی پیروی کی گئی۔ اس دور میں اقامت دین کے لیے درج ذیل کام ہوئے۔ نمبر 1، اب یہ ہیڈنگز ہیں۔ نبی کے بعد حالات کو سنبھالنا۔ نبی کی وفات کے بعد 2 بڑے مسائل فوراً کھڑے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کی جدائی کے صدمے میں مسلمان بحال ہو چکے تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انصار چاہتے تھے کہ خلیفہ ان میں سے ہو، لیکن ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن خطاب کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالی اور نبی کی تجہیز و تکفین کر کے امت کو سنبھالا۔ نمبر 2، احیاء خلافت اور اس کا استحکام۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالتے ہی جمہوری طریقہ کار کو خلافت کا انتخابی مزاج بنایا، گویا انہوں نے خلافت کا ادارہ قائم کیا اور اسے عملاً چلا کر اس ادارے کو مستحکم کیا۔ نمبر 3، منہاج نبوی کی مکمل پیروی۔ اقامت دین میں خلفاء نے منہاج نبوی کی مکمل پیروی کی۔ حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کا خاتمہ کیا اور حضرت عمر نے ادارہ خلافت کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ حضرت عثمان نے جہاد اور دعوت کو پھیلایا۔ حضرت علی کا دور بہت ہنگامہ خیز رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبوی اصولوں کی مکمل پیروی کی۔ اس طرح تمام خلفاء نے منہاج نبوی کو مکمل طور پر اختیار کیا۔ نمبر 4، اسلامی معاشرے کی تشکیل نو۔ نبی پاک کی وفات کے بعد خلفائے اربعہ کی مخلصانہ مساعی سے اسلامی معاشرہ اسلامی طریق پر چلتا رہا اور اس کے اثرات طویل عرصے تک محسوس کیے جاتے رہے۔ نمبر 5، تعلیم و تربیت۔ اسلامی معاشرے میں اقامت دین کے سلسلے میں خلفاء نے تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا۔ چاروں خلفائے راشدین بہت بڑے عالم تھے، اس لیے خود بھی تعلیم دیتے تھے اور معلمین، حفاظ اور مؤذنین کو بھی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کرنے پر مامور کیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ تعلیم و تربیت کا باقاعدہ محکمہ بنایا گیا۔ نمبر 6، اشاعت اسلام۔ خلفائے راشدین نے اشاعت اسلام کے لیے بہت کام کیا اور ہر جگہ یہ کام سرکاری اور نجی طور پر سر انجام دیا گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف بکثرت اسلام پھیلا۔ نمبر 7، جہاد۔ معاشرے میں اقامت دین کے لیے جہاد ناگزیر ہے، کیونکہ برائی جہاد کے بغیر ختم نہیں کی جا سکتی، اس لیے خلفائے راشدین کے دور میں جہاد جاری رہا۔ نمبر 8، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے اچھے کاموں کو فروغ دینا، جبکہ برائی کا خاتمہ کرنا۔ خلفاء نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے کر اقامت دین کے ضمن میں بہت کام کیا۔ نمبر 9، اسلام کا مکمل نفاذ۔ نبی پاک کی وفات کے بعد خلافت راشدہ ہی وہ مبارک دور ہے جس میں اسلام مکمل طور پر بطور نظام نافذ ہوا۔ نمبر 10، قانون کی بالا تری۔ فریضہ اقامت دین میں خلفائے راشدین نے قانون کی بالا تری کو برقرار رکھا۔ ہر خلیفہ نے اپنے دور میں اقامت دین کے لیے مختلف قوانین نافذ کیے۔ تو یہ تھے ہمارے موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز جو پیپر میں
آتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا ان کو لازمی ہے، اور میں نے ان کے آنسرز جو کہ آسان کر کے، اس سے آسان اب نہیں کیے جا سکتے۔ اب امید ہے آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں گے، اس سے اپنے پیپر کی تیاری کریں گے اور بہترین نمبر حاصل کریں گے۔ دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔